अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नॉवल नेम दिल अंदरून, रिटन बाय एस वीरान, एपिसोड 9। इकरा का दिल धड़कने लगा और वो लम्हे भर के लिए जैसे थम सी गई हो। आज इसने अहमद को पहली बार इस कदर गुस्से के साथ देखा था। ऐसा गुस्सा जो सिर्फ नियाब की हिफाजत और फिक्र की वजह से पैदा हुआ था। इकरा अंदर ही अंदर घबरा गई। इसे एहसास हुआ कि आज से पहले अहमद का ये रूप इसने कभी नहीं देखा। इसके दिल में एक खौफ उभरा कि कहीं नायाब आज की बात को अहमद को ना बता दे, क्योंकि फिर हालात इसके काबू से बाहर हो सकते थे। अहमद की आवाज़ में गुस्सा और फिक्र दोनों की आमेजिश थी और हर लफ्ज़ नायाब की बीमारी और इसकी हिफाजत की शिद्दत को जाहिर कर रहा था। इकरा खामोश खड़ी रही और सोचती रही, काश नायाब आज कुछ कह न दे। इकरा ने आहिस्ता से कुछ कहने की कोशिश की तो मगर अहमद ने सख्ती से इसकी ज़बान रोक दी। अहमद के चेहरे पर सिर्फ एक बात साफ थी, गुस्सा, लेकिन साथ ही एक बाप की बेपनाह फिक्र। इसने दोबारा नायाब की तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा और इसके कांपते हुए हाथ थामे और दिल की गहराइयों से कहा, मेरी प्यारी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा। नायाब की आंखों में आंसुओं का तूफान मचा हुआ था, मगर वह अहमद की मौजूदगी में थोड़ा सा सुकून महसूस कर रही थी। इसके दिल में एक छुपी हुई दुआ उभरी, काश अम्मी सितारा जिंदा होती और ये सब मुझे सहना ना पड़ता। अहमद ने नायाब की कमज़ोरी देखकर अपने सीने में इसे अपने करीब खींच लिया, जैसे हर खौफ और हर दर्द को अपने दिल में ले सकता हो। अहमद ने नायाब को गोद में उठाया और फौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। नायाब की हालत देखकर इसके दिल में एक बाप की फिक्र और इस्तराब ने जन्म लिया। हर लम्हा इसके दिल की धड़कन नायाब की सेहत के लिए तेज हो रही थी। इस दौरान इकरा पीछे चलती रही। आज इसे अचानक एक अजीब सा खौफ और परेशानी महसूस हुई। आज की इस मंजर ने इसे हिलाकर रख दिया था। अहमद का गुस्से में इकरा पर चीखना, इसकी फिक्र और शिद्दत, ये सब इसके लिए बिल्कुल एक नई हकीकत थी। इससे पहले इकरा ने अहमद का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। हॉस्पिटल से देर रात दोनों वापस आए और इकरा भी अहमद के साथ थी, मगर अहमद की नज़रें एक बार भी इकरा पर नहीं उठी। इसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल तौर पर अपनी बेटी नायाब पर थी। इसका हाथ पकड़कर इसे बैठाए रखा, जैसे पूरी दुनिया इस लम्हे में सिर्फ और सिर्फ नायाब के लिए मौजूद हो। जैसे ही वो घर पहुंचा, अहमद फ़ौरन नायाब के कमरे में गया और इकरा भी साथ बैठी। अहमद ने एक बार भी इकरा से नहीं कहा कि आराम कर ले या कुछ खा पी ले। इकरा के दिल में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी पैदा हो गई। इसे लगा कि अहमद आज भी अपनी बेटी की हिफाजत और फिक्र में मुकम्मल तौर पर मगन है, जैसे इसके लिए कोई और मौजूद ही ना हो। इकरा के दिल में एक अंदरूनी डर उभरा। वो जानती थी कि अगर अहमद को ये बात मालूम हो गई कि नायाब की इस हालत की ज़िम्मेदारी इस पर है, तो अहमद इसके साथ क्या कर सकता है। अंदर ही अंदर वो डरती थी और सोचती थी, अगर अहमद को पता चल गया तो मैं इसके गुस्से और मायूसी के सामने क्या कर सकूंगी। नायाब
بستر پر پڑی کمزور اور بخار سے تھر تھرا رہی تھی، اور احمد ہر لمحہ اسے دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ اس کے ہر لمس میں باپ کی محبت اور فکر چھپی ہوئی تھی۔ نیاب کے ہونٹ ہل رہے تھے، سانسیں تیز تھی اور ہر ہچکی احمد کے دل کو دبوچ رہی تھی۔ وہ نیاب کے کانپتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے دلاسا دینے لگا، نرم لہجے میں بولا، چپ ہو جاؤ میری جان، میری پیاری بچی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد کے دل میں یہ احساس تھا کہ نیاب کی رونے کی وجہ صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ اس کے دل کا درد اور تھکن بھی شامل ہے۔ وہ نیاب کی آنکھوں میں اپنی ماں ستارہ کی یاد کی جھلک بخوبی دیکھ سکتا تھا، اور دل میں اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری محسوس کر رہا تھا۔ نیاب کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور بخار کی شدت، ماں کی یاد کی مکسچر احمد کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نیاب کی اداسی صرف جسمانی نہیں بلکہ دل کی بھی ہے، اور آج وہ اس درد کو اپنے باپ ہونے کے ناطے محسوس کر رہا تھا۔ نیاب کی ہر ہچکی احمد کے لیے ایک اذیت تھی، لیکن وہ خاموشی سے اسے گود میں تھامے رہا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی موجودگی اور محبت ہی نیاب کو سکون دے سکتی ہے۔ جیسے ہی نیاب کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی، احمد نے دیکھا کہ اقرا صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس طرح سے بیٹھنا اس کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ احمد نے نرم لیکن تھوڑے سخت لہجے میں کہا، تم جا کر کمرے میں سو جاؤ۔ اقرا نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤں؟ احمد نے تھوڑے سخت مگر بڑے صاف انداز میں جواب دیا، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ کھانا ہے تو خود کھا لو۔ اقرا نے تھوڑے نخرے سے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ احمد نے ایک نظر اقرا کی طرف دیکھا اور پھر کنٹرول شدہ لہجے میں کہا، اوکے جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ پھر اس نے فوراً اپنی توجہ اور نظریں نیاب کی طرف مرکوز کر دی اور دل میں سوچا، آج میں اپنی نیاب کے ساتھ رہوں گا۔ اقرا نے تھوڑی حیرت کے ساتھ احمد کی طرف دیکھا، لیکن احمد نے ایک بار پھر سخت انداز میں کہا، جاؤ۔ اقرا جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے محسوس کیا کہ احمد نے اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی، نہ اس کی موجودگی کو اہمیت دی، نہ اس کے احساسات کو۔ یہ منظر اقرا کے دل میں حسد اور نفرت دونوں کو بھڑکانے والا تھا۔ اقرا کے لیے احمد کا یہ رویہ حیران کن تھا۔ اس کو آج محسوس ہوا کہ نیاب کے سامنے اس کی اور اس کے بچے کی احمد کے لیے اہمیت نہیں۔ اس کے دل میں آج حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اقرا نے نیاب کی طرف دیکھا جو بہار کی شدت اور کمزوری کے باوجود خاموش اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس لمحے اقرا کے دل میں یہ خیال آیا، احمد شاید کبھی میرا مکمل طور پر نہیں ہو سکتا، لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں کہ نیاب کے آگے میرا کوئی مقام نہیں۔ یہ سوچ اس کے اندر نفرت کی لہر پیدا کر گئی اور ساتھ ہی حسد کی آگ بھی بھڑک اٹھی۔ اقرا نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتی تھی
کہ آج کا یہ احساس اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اقرا خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئی، دل اور دماغ دونوں تھکے ہوئے پر زہریلے خیالات ابھی بھی اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ صبح کی روشنی کے ساتھ اقرا کی آنکھ کھلی اور سب سے پہلے احمد کی آواز سنی۔ وہ اسے بلا رہا تھا، آؤ ناشتہ کر لیں۔ اقرا خاموشی سے اٹھی، تھوڑی تازگی محسوس کر رہی تھی اور باہر نکلی۔ جیسے ہی وہ کچن میں آئی، نیاب کی آواز سنائی دی، بابا جان اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ سے اور کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ جیسے ہی احمد اور نیاب نے اسے دیکھا، خاموش نیاب بالکل خاموش ہو گئی، جیسے سہم گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ احمد یہ بات محسوس کر پاتا، اقرا فوراً نیاب کے پاس گئی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پیار سے بولی، میرا بچہ اب کیسی ہو آپ؟ میں کل سے بہت زیادہ پریشان تھی، اب تم ٹھیک ہو؟ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کی طبیعت مجھے خراب لگ رہی ہے، لیکن نیاب آپ نے کہا بس تھوڑا کام زیادہ تھا اسکول میں، اس لیے میں تھک گئی ہوں اور سونے جا رہی ہوں۔ بتاؤ نیاب، آپ بیمار ہوئی ہو تو مجھ سے کل سے کچھ نہیں کھایا گیا۔ نیاب خاموشی سے اقرا کو دیکھ رہی تھی۔ احمد نے یہ سب دیکھا اور جب اس نے سنا کہ اقرا نے نیاب سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا۔ احمد نے نرم لہجے میں کہا، آؤ اور کچھ کھا لو، یہ نہ ہو کہ نیاب ٹھیک ہو جائے اور اقرا تم بیمار ہو جاؤ۔ اس لمحے نیاب کی خاموشی اور اقرا کی فکر نے احمد کے دل میں محبت اور فکر کو بڑھا دیا اور کمرے کا ماحول تھوڑا پرسکون ہو گیا۔ آج احمد آفس نہیں گیا اور سارا دن نیاب کے ساتھ گزارا۔ نیاب پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی احمد واش روم میں گیا، اقرا فوراً نیاب کے پاس گئی اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور پھر محبت بھری آواز میں آہستہ سے بولی، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے باپ احمد کا گھر بستا رہے اور ہم میں لڑائی نہ ہو تو میری باتیں صرف اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ نیاب خاموشی سے سر ہلا کر اقرا کی باتیں سن رہی تھی۔ آج نیاب کو بڑی شدت سے احساس ہوا کہ اس کے لیے کوئی ماں جیسا پیار کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ شاید اقرا اسے ماں جیسا پیار دے سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ نیاب کے دل میں خاموشی سے یہ سوچ جاگی، میرے نصیب میں امی کا پیار نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھی رہی، دل میں ایک خلا اور اداسی محسوس کر رہی تھی۔ احمد کی موجودگی اور اس کی محبت کے باوجود نیاب کے دل میں ماں کی کمی کی شدت آج پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لمحہ نیاب کے لیے درد اور تنہائی کا تھا، جیسے وہ خود کو اس حقیقت کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نیاب کو اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے۔ احمد کا ساتھ ضرور ہے، مگر اسے کچھ بھی بتانا ممکن نہیں تھا۔ دل
میں ایک خالی پن اور اداسی نے جگہ بنا لی۔ نیاب نے اقرا کے بارے میں احمد کو کچھ نہیں بتایا۔ اقرا اب نیاب کے سامنے کھل کر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتی۔ نیاب اسکول بس سے اتری۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، ہیٹر کی گرمی کی بجائے اقرا کے تیز لہجے نے نیاب کا استقبال کیا۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔